अस्सलाम वालेकुम। वोट की सोच खुसूसी इलेक्शन ट्रांसमिशन के साथ हम हाजिर हैं और वेलकम करते हैं आपको अगेन। इससे पहले हमने ट्रांसमिशन में जिक्र किया है ओवरऑल जो बिलखुसूस इंटीरियर सिंध और इसके साथ साथ बलूचिस्तान के मुख्तलिफ हलकों के हवाले से कोशिश की है कि आप तक उस सूरत हाल को पहुँचाया जाए। अब ओवरऑल मुल्क में जो इस वक्त इंतखाबात की सूरत हाल है उसका भी जिक्र करेंगे और पंजाब की भी बिलखुसूस क्या सिचुएशन है उसकी भी बात करेंगे। और हमारे साथ इस वक्त पैनल में मौजूद हैं ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद खालिद जमील साहब, उनके साथ साथ ईसा नकवी एंकर पर्सन हमारे साथ मौजूद हैं, डॉक्टर बासित साहब हमारे एंकर पर्सन हैं और अफसर खान साहब साबिक एडिशनल सेक्रेटरी ACP हमारे साथ मौजूद हैं। आप सबको मैं वेलकम करता हूँ अगेन अपने पैनल डिस्कशन में। लेकिन उससे पहले हमारे साथ उमर दराज गोंदल साहब भी हमारे लाहौर के ब्यूरो चीफ हैं, इस वक्त हमारे साथ मौजूद है वीडियो लिंक पर। तो मैं उनकी तरफ जाऊंगा और हम जानना चाहेंगे कि इस वक्त लाहौर का क्या मंजरनामा है और बिलखुसूस पंजाब में जो है इस वक्त इंतखाबी मुहिम के हवाले से मुख्तलिफ सियासी जमातों की क्या एक्टिविटीज़ हैं। तो उमर दराज बताइएगा इस वक्त क्या माहौल है, क्या सूरत हाल है, क्या एक्टिविटीज़ नज़र आ रही है मुख्तलिफ सियासी जमातों की और दूसरी जानिब वोटर्स का क्या कहना है? देखिए जी, इंतखाबी मुहिम खत्म होने में जाहिर है अब तकरीबन चंद घंटे या मिनट्स की बात रह गई है और 12 बजे इंतखाबी मुहिम खत्म होना है। मजमूई तौर पे अगर देखा जाए तो मुस्लिम लीग नून ने अपनी इंतखाबी मुहिम जो लाहौर से शुरू की थी, इंतखाबी मुहिम को यूं कहेंगे कि 21 अक्टूबर को जब नवाज शरीफ साहब वतन वापस आए थे, गो कि इंतखाबी जलसा तो उनका हाफिजाबाद में पहला हुआ। 21 अक्टूबर से जो अवामी राब्ता मुहिम या लोगों से राब्ते का जलसे का सिलसिला था वो आज खुडिया के अंदर कसूर का जो इलाका है वहां पे नवाज शरीफ साहब ने, शहबाज शरीफ और मरीम नवाज तीनों ने खिताब किया और वादे वईद किए और इस तरह से उनकी जो इंतखाबी मुहिम है, मरकजी इंतखाबी मुहिम इख्तिताम पजीर हो गई है। क्योंकि कुछ देर के बाद वो लाहौर के इलाके यूहानाबाद में इत्तलात हैं कि शायद जाएं, लेकिन वो अभी कंफर्मेशन मुस्लिम लीग नून उसकी नहीं कर रही। अच्छा, उसके बाद पीपल्स पार्टी की जहां तक बात है, पीपल्स पार्टी ने आज भी लाहौर के हल्का NA 127 के अंदर जहां पे बिलावल जरदारी उम्मीदवार है वहां पे एक रैली का एहतमाम किया है और इसके अलावा NA 125 के अंदर भी हमने आज रैली देखी जहां पे पीपल्स पार्टी की रैली थी। कहने का मतलब यह है कि अगर लाहौर में मजमूई तौर पे देखा जाए तो पीपल्स पार्टी का ज्यादा जोर NA 127 के अंदर हमें दिखाई दिया। वहीं पे इवन सिंध से जो क़यादत है आज भी जो शहरी रहमान साहिबा है वहां पे मौजूद थी, शैला रजा साहिबा है, दीगर जो अहम रहनुमा है वहां पे आ रहे हैं। तो लगता यूं है कि लाहौर के अंदर सबसे ज्यादा फोकस जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का है वो एक हल्के NA 127 पे है कि वो जीतना चाहते हैं और वो ये पैगाम देना चाहते हैं। तख्ते लाहौर का लफ्ज जो बिलावल जरदारी इस्तेमाल करते हैं कि वो लाहौर से तख्ते लाहौर को फतह कर सकते हैं। क्या जीत जाएंगे गोंदल साहब या जीतने के दो चीजें हैं उसमें। अच्छा, उसके ऊपर हमने सर्वे किया, उस हल्के के अंदर हमने ABN न्यूज ने लाहौर के तमाम हल्कों का सर्वे किया तो उसके हल्के के अंदर भी हम गए और अता तारड़ परसों जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तो मैंने उनसे एक सवाल किया तो उसका जवाब उनका यह था कि बिलावल जरदारी जो है वो लाहौर में तीसरे नंबर के ऊपर होंगे। लेकिन मैं आपको यह बताऊं कि पीपल्स पार्टी चोरी सर्वर वहां पे काम कर रहे हैं, पीपल्स पार्टी और भी जो बुनियादी और रिवायती सियासत पाकिस्तान की है वो तमाम चीजें इस्तेमाल हो रही हैं। आपको मालूम भी पड़ा होगा जो इलेक्शन कमीशन ने नोटिस लिया, दोनों को बुलाया। गोंदल साहब खुल के गल करो, रवायती की होता है पता पैसे लग रहे हैं, वोट खरीदे जा रहे हैं, शनाख्ती कार्ड फड़े जा रहे हैं, जनाब खुल के गल करो की तुसी जी। तो कहने का सर मतलब यह है कि पॉपुलर वोट पीपल्स पार्टी का ग्राउंड पे उस तरह नहीं है। हाँ, उस हल्के में चूंकि गिल साहब ने वोट को 28-30 हजार लिए थे तो पीपल्स पार्टी को उम्मीद है, चूंकि थोड़ा दही इलाका है, माइनॉरिटीज का वोट भी वहां पे काफी ज्यादा है, वो उनको सपोर्ट भी करते हैं। लेकिन पीपल्स पार्टी जितना बजट उन्होंने, मैं अब आप खुल के आप कह रहे हैं तो वो जितना बजट एक हल्के के ऊपर लगाया गया है, मुस्लिम लीग नून तो इल्जाम लगाती है कि अरबों रुपए, करोड़ों नहीं अरबों रुपए एक हल्के के ऊपर है, तो वो वहां पे जान मार रहे हैं। जलसा भी हुआ, जलसा कवर भी किया था। यूं लगता है जैसे पीपल्स पार्टी को लाहौर से तोहफा देने की कोशिश हो रही है। अब टाइम कम है। उमर दराज साहब आपकी मेरे ख्याल में अभी ऑडियो नहीं आ रही, वापस आते हैं आपकी तरफ। मैं ये आप में से कोई बता सकता है आवाज ठीक है? उमर दराज साहब बोलिएगा। आपको मेरी आवाज जी? आप ठीक है बोलिएगा, कंटिन्यू कीजिएगा प्लीज। अच्छा, मैं ये कह रहा था कि यूं लग रहा है जैसे लाहौर से पीपल्स पार्टी की कोई एंट्री, कोई तोहफा
کوئی ان کے لیے کچھ ہے. اب ظاہر ہے ہم انتظار کریں گے کہ ووٹر اس بارے میں کیا کرتا ہے. اچھا اس کے بعد جماعت اسلامی لاہور میں ایک اور پارٹی اور تحریک انصاف کی بھی بات کریں تو تحریک انصاف لاہور میں سوائے اس ایک کال کے جس دن ان کے بانی نے کال دی تھی تو لاہور کے مختلف حلقوں میں انہوں نے ریلیز نکالی, کوئی ایک مرکزی جلسہ بھی لاہور کے کسی حلقے میں تحریک انصاف نہیں کر سکی. کیمپین کی حد تک جس طرح وہ جتنا کر سکتے ہیں, جتنی ان کی پریشانیاں ہیں, آسان نہیں تھا. ہم نے خود دیکھا کہ تحریک انصاف جہاں جہاں پہ فلیکسز لگاتی ہے, پتہ نہیں انتظامیہ کو نظری فلیکسز تحریک انصاف کے آتے ہیں کہ ان کے ہٹانے ہیں, ایک ہی رو کے اندر لگے ہوتے ہیں لیکن وہ بھی آ کے صرف ایک ہی اس تحریک انصاف کے حمایت یافتہ امیدوار کے. اس میں ایک اور بڑی دلچسپ بات ہے, ایک تو تحریک انصاف کے حمایت یافتہ امیدوار ہے اور کچھ لوگ کلیم کر رہے ہیں نا کہ میں بھی تحریک انصاف کا ہوں, تو وہ جو کلیم کرنے والے ہیں اس کے اوپر چاہے عمران خان کی تصویر ہے, تحریک انصاف کا جھنڈا ہے, ان کے فلیکسز یا بینرز نہیں اترتے, جو اصل امیدوار ان کا حمایت یافتہ ہے اس کے اتر جاتے ہیں. تو خیر تحریک انصاف اس بار جو الیکشن کیمپین گوندل صاحب اندر دا خوف ہے, اندر دا خوف بول رہا ہے. یہ خالد جمیل صاحب کو پتہ ہے کیا ہے, ہم نہیں کہہ رہے اندر کی بات خالد صاحب کو پتہ ہے. گوندل صاحب اچھا میں گوندل صاحب اسی انتخابی اسی نا الیکشن ٹرانسمیشن چل رہی ہے تے وہ ٹرم بھی الیکشن لیے یوز ہونے چاہیے. تو کہندا بجٹ نہیں ہوندا, کہندے بوریاں دے منہ کھولن. اچھا درست ہے, اس میں کوئی شک نہیں, پیسے کا استعمال اس کے اوپر الزامات بھی ایک دوسرے کے اوپر, وہ پارٹیز بھی لگا رہی, چلے ہم وہ بات اگر نہ بھی کریں. میں آپ سے سر یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ لاہور میں جہاں تک تحریک انصاف کی میں آپ سے بات کر رہا تھا کہ تحریک انصاف کے لیے بغیر کسی مرکزی جلسے کے, بغیر کسی اس قسم کی کیمپین یا اس چیز کے وہ اپنی جو مہم ہے اس کو کنکلوڈ کر رہے ہیں. کچھ ہمیں پازیٹیو چیزیں نظر آئیں جس میں خاص کر سلمان اکرم راجہ صاحب نے بڑی مؤثر قسم کی کیمپین کی ہے, بڑا دلچسپ حلقہ ہے این 128 والا, اون چودھری والا, پھر کل لطیف کھوسا صاحب کے حلقے میں بھی ہم موجود تھے, گو کہ وہ بڑے سنگین الزامات لگا رہے ہیں کہ جو عملہ ہے وہ خواجہ صادر رفیق صاحب کی مرضی کا لگایا گیا ہے. پھر ایون آپ حیران ہوں گے, کل میری جب ملاقات ہوئی لطیف کھوسا صاحب سے, وہ بتانے لگے کہ ان کی اہلیہ کا ووٹ ان کے حلقے سے ٹرانسفر کر دیا ہے. یعنی تحریک انصاف کا ایک امیدوار ہے این 122 کے اندر, اس کی بیگم کا ووٹ جو ہے وہ اقبال ٹاؤن شفٹ کر دیا گیا. اس قسم کی شکایات دیکھیں گوندل صاحب اس میں میرا خیال ہے لطیف کھوسا صاحب کو شکایت نہیں کرنی چاہیے. اب دیکھیں نا, میاں نواز شریف صاحب, میاں شہباز شریف صاحب اور پھر حمزہ شہباز شریف صاحب جو ہے کہ وہ شیر پہ مور نہیں لگائیں گے, وہ عقاب پہ لگا رہے ہیں, عقاب پہ مور لگا رہے ہیں. تو کوئی نہیں, میں کھوسا صاحب نے کو تھوڑا جو بھی حوصلہ کر لیں, کوئی گل نہیں, ایک آدھا ووٹ چلا گیا. تو میاں صاحب دیکھو نا, آپ ساری دنیا کو کہہ رہے ہیں شیر کو ووٹ دو, تو آپ شیر کو ووٹ نہیں دینا. میں خان صاحب سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں. ٹھیک ہے خالد صاحب, اس میں خود چونکہ وہ شیر پہ نہیں لگا پا رہے, عقاب پہ لگائیں گے, تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ بھی پھر جو ہے وہ کے نشان کے اوپر نہیں لگائیں گے, چونکہ یہاں پہ وہ ریکٹ کا نشان اور عقاب کا نشان 128 اقبال ٹاؤن اس میں آتا ہے. تو انہوں نے کہا چلیں آپ کا بھی پھر وہیں پہ شفٹ کر دیتے ہیں. صحیح. اچھا عمر دراز ہمارے ساتھ رہیے گا, ذرا بات کرتے ہیں. افضل خان صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں, آپ پہلے سوال کرنا چاہتے ہیں. یہ دیکھیے جس طرح ہمارے یہ بتا رہے ہیں گوندل صاحب, اور یہ بات تو ہر زبان پہ ہی ہے کہ بے شمار پیسہ استعمال ہو رہا ہے, اربوں روپے استعمال ہو رہا ہے. تو الیکشن کمیشن ان چیزوں کا نوٹس نہیں لیتی. آپ کے خیال میں کیا کرنا چاہیے؟ جب دنیا جانتی ہے تو الیکشن کمیشن کو نہیں معلوم کہ کس طرح پری الیکشن ریگنگ ہو رہی ہے. اسی میں ایڈ بھی کر لیجئے گا کتنا یہ ہم گزشتہ الیکشنز کے مقابلے میں یہ الیکشن کتنا مہنگا ہے. ایک الیکشن مہنگا ہونا, جیسے ابھی انہوں نے بات کی کہ بلاول صاحب جہاں الیکشن لڑ رہے ہیں اور انہوں نے اپنا بجٹ رکھا ہے, ایک الیکشن کے الیکشن کمیشن کتنے اخراجات الیکشن پہ کر رہی ہے. لیکن سب سے پہلے جو بنیادی سوال کیا, میں شرمسار ہوں کہ سر ہم انڈیا گئے تھے, انڈین الیکشن کمیشن سے ہم نے یہی سوال کیا کہ آپ لوگ یہ پیسے کا استعمال, جیسے ہمارے ہاں بھی ہے, ہم تمام پولیٹیکل پارٹیز کو مل کے بیٹھتے تھے اور ان سے پوچھتے تھے کہ آپ کے خیال میں کتنے پیسے ہونے چاہیے. میرے ساتھ چودھری شجاع صاحب بیٹھے تھے, تو انہوں نے یہ نہ خرچ کر سکتے نہیں کرن. تو کی ہے جی تو کی ہے, ہاں تو کی ہے. اچھا, میں ایم کیو ایم والوں نے کہا کہ نہیں, اور جماعت اسلامی والوں نے کہا کہ دیکھو اگر اتنا زیادہ لیوریج ان کو حاصل ہو کہ وہ پیسوں سے ووٹ خریدیں, تو ہم جیسے لوگ جن کے پاس پیسے نہیں ہیں تو وہ تو آپ نے تو پیچھے رہ جائیں گے, لیول پلینگ گراؤنڈ دینا ہے. تو خیر وہ 20 لاکھ اور 40 لاکھ کی بات ہوئی. تو میں نے یہ سوال سر
इंडियन इलेक्शन कमीशन वालों से पूछा कि आप इसको कैसे एनफोर्स करते हैं, इसलिए कि पाकिस्तान में ना हमने कभी एनफोर्स किया ना हम कभी विलिंग थे, इसलिए कि जब हम भी थे तो उस वक्त ये अलीम खान ने इलेक्शन लड़ा था, मोटरसाइकिलें और बेपनाह पैसा वो अयाज सादिक के खिलाफ या क्या। तो इस तरीके से तरीन साहब, मतलब है कि जो लोग पैसे वाले हैं वो पैसे ही को इस्तेमाल करते वो हैं। तो करोला गाड़ी देते हैं नए मॉडल की। मनी, तो वो अपने हल्कों में मेहरान गाड़ी वोटर को भी देते हैं। सर मनी माइट मसल, इसके इस्तेमाल को रोकने का फर्ज है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और एनी इलेक्शन मैनेजमेंट पार्टी। तो पाकिस्तान में खैर हमने आंखें बंद की हुई हैं। इंडिया वालों से मैंने पूछा कि आप लोग क्या करते हैं, सर उन्होंने कहा कि इलेक्शन के दिनों में हम पुलिस को साथ लेके, अच्छा एक तो उसने कहा जो जैसे माल वाला होता है, तरीन है या फर्ज क्या अलीम खान है, तो उन्होंने कहा उसके साथ हम एक मूवी कैमरा वाले को लगा देते हैं कि जी ये मीटिंग कर ली, ये कार्नर मीटिंग कर ली, ये जलसा कर लिया, ये रैली कर ली, और इधर हम हिसाब करते रहते हैं। उसने कहा कि जैसे 40 लाख की लिमिट है कि जो ही वो 50 लाख को तकरीबन पहुंच जाता है, फिर हम उस बंदे को बुला लेते हैं कि हम तुम्हें कल से वी विल थ्रो यू आउट ऑफ द इलेक्टोरल एरिना, इसलिए कि ये हमारे पास सबूत है कि ये तुमने इतना किया। उन्होंने कहा जी हमारे दोस्तों ने किया, यारों ने किया, फलानों ने किया। उसने कहा कि किसी ने भी किया, किसी ने आप में इन्वेस्ट किया, हम आपकी तरफ से इस तरीके से उसने कहा कि एक और, बल्कि वो उनकी सर वो वीडियो इस पे है कि कुछ लोग ना गाड़ी की डिग्गी में पैसे ले जाने के बजाय उन्होंने गाड़ी के इंजन वाले वो जो एतजाज साहब ने सवाल किया था कि इलेक्शन कमीशन जो खर्चा कर रहा है वो कितना इस वक्त, उससे हाँ ये बहुत जबरदस्त सवाल है। हमने इलेक्शन किया था 2013 में, जो इलेक्शन किया था हमारे 3 अरब रुपए खर्च हुए थे। ठीक है, मैं आपसे पूछता हूं कि जब हम इलेक्शन करते हैं तो हम उसमें टीचर्स की ड्यूटी लगाते हैं, हमने उस वक्त आरओज जुडिशियरी से लिए थे, अभी आरओ सारे डिप्टी कमिश्नर और असिस्टेंट कमिश्नर उन्होंने लगाए हैं, जो मुनासिब नहीं है, इसलिए कि एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स ज़्यादा पॉलिटिकल होते हैं। वो जजेस में फिर भी बहरहाल नहीं मानी गई। तो अखराजात सर हम पैसे खर्च करते हैं सिर्फ जो हम बैलेट पेपर छापते हैं। अब बैलेट पेपर आप समझे कि 10 रुपए का एक है, कितने बैलेट पेपर छापे 26 करोड़, हमने 260 करोड़ हो गया, 2 अरब 60 करोड़, 2 अरब 60 करोड़, 2 अरब ये 10 रुपए 10 रुपये कास्ट 10 रुपए कास्ट लगा के पर बैलेट। अच्छा, और मैंने एक ट्वीट देखा है जस्ट फॉर कंफर्मेशन और डिनाइल कि 12 करोड़ वोटर हैं, हमारे कानून में है कि हम हर जितने भी वोटर होते हैं 5% ज्यादा बैलेट पेपर छापते हैं। हालांकि हमारे, मैं आपको बता दूं कि 36 से 44% हमारे बेशतर जब 70 के बाद के इलेक्शन में टर्न आउट होता था, 36 सबसे कम होता था, 44 सबसे ज्यादा होता था। जब एक इमरान खान का फैक्टर आया तो ये 50 को क्रॉस कर गया। मतलब उसने वोटर, हालांकि ये हमारी ड्यूटी एज इलेक्शन कमीशन होती है कि इसमें हम ऑल इंक्लूसिव करें, लेकिन 5% वो भी एहतियातन, ये एक इंटरनेशनल वो है कि जी हो सकता है कि 100 के 100% आ जाए या कुछ खराब हो जाए। अगर ये वो तो 12 करोड़ रेफरेंडम में हो सकता है जी, वो तो उसमें तो हुआ है ना। 12 करोड़ के बजाय अगर उन्होंने ज्यादा हो जाता। 25 करोड़ बैलेट पेपर अगर छपे हैं तो वो छुपेंगे नहीं, लेकिन होना नहीं अच्छा, चाहिए। इसमें अच्छा, खास एक चीज है ना, 12 करोड़ वोटर है ना, हाँ। तो आप 12 करोड़ वोटर्स के लिए आपने 12 करोड़ नेशनल असेंबली का किया, फिर सूबाई असेंबली का है, तो 12 प्लस 12 24 आ गया, तो 2 करोड़ एक्स्ट्रा, एक ये भी तो हो सकता है ना। सर क्योंकि जो सूबाई से- अब बैकवर्ड दो- एक्चुअल खर्चा जो है ना, एक्चुअली इस इलेक्शन के बाद मैं भी और जितने इलेक्ट्रल एक्सपर्ट हैं, फाफिन वाले हैं, दूसरे हैं, वो दे शुड आस्क फॉर एन इंक्वायरी। हाँ, मतलब ये जरूर देखना चाहिए कि कि जी 3 जो अरब- इलेक्शन 10 साल पहले 3 अरब में हुए, अभी वो 30 अरब से भी क्रॉस कर गया, इतना तो ये उसके ये सवाल अलग बात है। ठीक है, लेकिन इस वक्त हमें सर ये करना चाहिए ऐसे
کہ الیکشن ہو رہے ہیں 12 کروڑ عوام کے. اب 12 کروڑ عوام کے لیے آبزرورز کتنے ہیں, انٹرنیشنل آبزرورز کتنے ہیں؟ ہمارے وقت میں آئی واز دی آتھورائزڈ پرسن, اور جو بھی جرنلسٹ آیا, فافین والے آئے, دیگر لوگ ہو وانٹڈ ٹو سی کہ جی الیکٹورل پروسیس اندر کیا ہو رہا ہے, تو وی ہیڈ نتھنگ ٹو ہائڈ. اس دفعہ کتنے آبزرورز ہیں جی انٹرنیٹ؟ اب یہ سر ان کے تھرو, اور آپ کے توسط سے میں الیکشن کمیشن کو بھی کہوں گا کہ دیکھو میکسیمم لوگوں کو الاؤ کرو, اس لیے کہ وی ہیو نتھنگ ٹو ہائڈ, بلکہ وی وانٹ ٹو شو دیم دی ٹرانسپیرنسی. جی, اور تمام پارٹیوں کو کے ساتھ ایک قسم کا سلوک کرو, اور خاص کر جو فیڈرل پارٹی ہوتی ہے اس کے ساتھ تو اگر آپ زیادتی کرتے ہیں تو اپنے ملک کے ساتھ زیادتی. اچھا, اسی پہ تھوڑا آگے بڑھتے ہیں. ابھی فافن کا بھی ذکر کیا, آبزرور کی بھی آپ بات کر رہے ہیں. میرے خیال میں اراؤنڈ اباؤٹ 24 پلس مائنس جو ہے نا اس پہ ابھی جو آرگنائزیشنز جو ویزے جاری ہوئے تھے اس میں پلس مائنس ہو سکتا ہے. لیکن اس میں آپ کیا سمجھتے ہیں خالد صاحب کہ اس وقت ظاہر انٹرنیشنل کمیونٹی کا بھی جیسے ذکر ہوا ہے, ظاہر ہے اس کا بڑا انٹرسٹ ہے بالخصوص اس الیکشن میں جو 2024 کا انتخابات ہے, جو اس کا پس منظر ہے وہ ہمارے سامنے ہے, اس کی وجہ سے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس وقت جو امریکہ کا بالخصوص جیسے ویدانت پٹیل صاحب کا یہ وہ آیا, میں ان کی طرف جاؤں گا, لیکن میں آپ سے یہ جاننا چاہتا ہوں کہ وہ اس الیکشن میں ابتدا میں بھی ہم نے تھوڑی اس پہ بات کی ہے, لیکن اس طرف آتے ہیں, آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھو امریکن انٹرسٹ جو ہے کہ وہ اس حد تک تو ہے, ٹھیک ہے, وہ کہتے ہیں جی الیکشن ہونے چاہیے, جو بھی آتا ہے ماضی میں اب دیکھتے رہے ہیں نا کہ وہ جی بڑا انفلوئنس ہے, لیکن جو کوشچن مارک ہے نا بہت بڑے اس سارے الیکشن پروسیس کے اوپر فرام ڈے فرسٹ, مطلب اس الیکشن کو پنجاب کے پی کے اندر الیکشن کو تو اپریل میں ہونا چاہیے تھا, وہ اپریل گزر گیا, فروری میں ہو رہے ہیں 8 فروری. تو یہ سب سے بڑا کوشچن مارک یہی ہے کہ 90 ڈیز آپ کی کانسٹیٹیوشنل لمٹ تھی, آپ نے اس کو کراس کیا. سپریم کورٹ کے ایک نہیں 2 فیصلے موجود ہیں. لیکن سر کیا یہ ہمارے الیکشن پہ لوکلی فرق پڑتا ہے اس سے؟ ہم کوئی اس سے دیکھیں ابھی اثر لیتے ہیں؟ جو ریاستیں ہوتی ہیں نا, مختلف ممالک ہوتے ہیں, وہ کبھی ان کے بیک وقت وہ پاکستان میں بھی الیکشن ہے, بنگلہ دیش میں بھی الیکشن ہے. بنگلہ دیش کے اوپر ان کا موقف کچھ اور ہو سکتا ہے, پاکستان پہ کچھ اور ہو سکتا ہے, کیونکہ بنگلہ دیش کے ساتھ ان کے تعلقات کی نوعیت کچھ اور ہوگی, ہمارے ساتھ تعلقات کی نوعیت کچھ ہوگی. بنگلہ دیش سے ان کی توقعات یا ڈیمانڈز یا ضروریات کچھ اور ہوں گی, ہمارے ساتھ کچھ اور ہوں گی. تو وہ ممکن ہے کسی اور ریجن میں ہو, کسی اور پولیٹیکل بلاک میں ہو, ہم شاید کسی اور پولیٹیکل بلاک میں ہو. تو یہ چیزیں بڑی میٹر کرتی ہیں, اسی لیے آپ کو امریکنز کی طرف سے ابھی تک ہمارے الیکشن میں تمام تر غیر قانونی, غیر آئینی, غیر اخلاقی اقدامات کے باوجود ابھی وہ کہتے ہیں وہ انٹرنل معاملہ ہے, ہم نہیں بولتے. لیکن کسی اور جگہ ایک بات میں اس میں اضافہ کر دوں کہ دیکھیں جتنی بھی, ویسے ایمبیسڈر باسط صاحب اس کا کے ماسٹر ہیں, لیکن امریکہ فرض کیا, اس کا انٹرسٹ پاکستان میں, افغانستان میں, ایران میں, اس ریجن میں اس کو بیسس چاہیے, اس کو یس باس چاہیے, اور ان کا انٹرسٹ اتنا ہے کہ وہ آدمی نہ آئے جو ہمیں ایبسولوٹلی ناٹ کہے. اب ہمیں اپنے نیشنل انٹرسٹ کو دیکھنا چاہیے یا ان کے نیشنل انٹرسٹ کو. اور ایک اور چیز عجیب ہوئی ہے کہ باجوہ صاحب, بائیڈن صاحب, بندیال صاحب, ان سب نے ایک کردار ادا کیا ہے, تاریخ اس کو اچھا یا برا. لیکن کمال کی بات یہ ہے, اب میرا ایک دوست آیا تھا سر امریکہ سے, تو میں نے اسے کہا کہ آپ امریکہ میں کب سے ہیں؟ اس نے کہا 31 سال ہو گئے. میں نے کہا کہ مجھے ایک سوال کا جواب دو کہ آج تک کسی ایسے امریکن پریزیڈنٹ کو آپ نے دیکھا ہے جس کی پاپولیرٹی اتنی لو ہو جیسے جو بائیڈن کی؟ اس نے کہا کہ بالکل نہیں. اب اللہ کی شان دیکھیں, لگتا یہ ہے کہ وہاں پہ حالات بدل گئے, حالات بدل گئے سر. پرو پاکستان لوگ آئیں گے, ادھر بھی پرو نیشنل انٹرسٹ لوگ آئیں گے, اور بڑی چیز ہوگی انشاءاللہ. اچھا سر, ہمیں چونکہ ابھی آگے بھی بڑھنا ہے, عمر دراز گودل بھی ہمارے ساتھ موجود ہے, پھر مجھے ڈاکٹر صاحب کی طرف آنا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں عمر دراز گودل صاحب, اوورآل ڈسکشن ہوئی ہے, اپڈیٹس کیا ہے؟ آج رات 12 بجے انتخابی گودل صاحب سے جو ایک سوال پوچھنا چاہیے نا, گودل صاحب سے سوال یہ پوچھنا چاہیے کہ سارا کچھ ہو گیا, اب سٹیج آ گئی ہے کہ پولنگ ایجنٹ جو ہیں وہ کل سے جناب پولنگ سٹیشنوں کے دورے کریں گے, پرسوں جائیں گے صبح ایک پرچہ لے کے کہ جناب ہم پولنگ ایجنٹ ہیں, فلاں چیف پولنگ ایجنٹ ہے,
اور پھر پولنگ انہوں نے مانیٹر کرنی ہے. سب سے زیادہ اہم رول ان کا ہوتا ہے کہ الیکشن ووٹ ڈلنا ہے, جعلی ڈلنا ہے, نہیں ڈلنا چاہیے, پھر رزلٹ بننا ہے, اس کو چینج نہیں ہونا چاہیے. تو پولنگ ایجنٹس کے بارے میں بتائیں نا ذرا کہ وہ ایک جماعت پی ٹی آئی کے جو ہیں ان کے ساتھ کیا سلوک ہوگا, باقی کیا پلاننگ کر رہے ہیں, کیونکہ اگر پی ٹی آئی بھی توقع کر رہی ہے کہ جماعت اسلامی یا پیپلز پارٹی اپنے تگڑے بندے بٹھائے تو تاکہ یہ گڑبڑ نہ ہو سکے. اس کے اوپر سر ایک تو شاید میرے جواب سے زیادہ آپ کو رات 12 بجے کے بعد جواب ملنا شروع ہو جائے گا, اس پہ پراپر تیاری ہے. اگر جس طرح سے ہم نے کاغذات نامزدگی چھیننے سے لے کے سارا عمل دیکھا ہے, اور وہی کچھ ہوگا پولنگ ایجنٹس کے بارے میں. میں نے تحریک انصاف کے مختلف لوگوں سے جاننے کی کوشش کی, وہ تو اتنے ڈرے ہوئے ہیں, وہ بھی بتانے کی بھی کوشش نہیں کر رہے کہ کہیں یہ نہ ہو کہ ہم بتا دیں اور پتہ چلے کہ کل تک تو وہ بندہ ہی ہمارا نہیں مل رہا, تو بعد میں پتہ چلے وہ کہ جی میں تو اپنے دوستوں کے ساتھ کہیں گیا ہوا تھا, تو میں نے کہا الیکشن گزر جائے تو اس کے بعد واپس آئیں گے. صحیح. دوسرا جو آپ نے اشارہ کیا کہ تحریک انصاف یہ توقع کر رہی ہو کہ جناب وہ پیپلز پارٹی یا جماعت اسلامی یا نون لیگ ان کے پولنگ ایجنٹس تگڑے ہوں, اس پہ ایک حماد اظہر نے بنیادی طور پہ کل ٹویٹ کیا جس سے اندازہ ہوا کہ یہ ان کے ذہن میں چیزیں ہیں. مثلا انہوں نے کہا کہ اگر آپ پولنگ ایجنٹ مخالف جماعت کی طرف سے بن کے بھی کریں تو ذمہ داری تو آپ کی وہی ہے نا جو آپ نے تحریک انصاف کی طرف سے کرنا ہے, تو اس لیے آپ وہاں پہ نظر رکھیں, اور آپ پولنگ ایجنٹ کے طور پہ جب وہاں پہ اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہو تو آپ پولنگ بوتھ یا پولنگ سٹیشن مت چھوڑیں جب تک آپ کو فارم 45 نہیں مل جاتا, اور آپ تب تک سائن بھی نہ کریں. یعنی یہ نہ ہو کہ آپ سے خالی پیج کے اوپر سائن لے لیے جائیں جب اس کے اوپر کاؤنٹنگ نہ ہوئی ہو, اور آپ لکھ کے دے دیں اور آپ کو دھکے مار کے باہر نکال دیا جائے. تو اصل میں تحریک انصاف کا جو سب سے بڑا امتحان پرسوں ہوگا وہ یہی امتحان ہے کہ آپ کی پولنگ ڈے سکیم کیا ہے. نمبر 1, آپ کی تیاری کیا ہے, کیا آپ تمام پولنگ سٹیشنز کے اوپر خواتین کے ہوں یا مردوں کے ہوں ان کے اوپر آپ اپنے پولنگ ایجنٹس آپ نے بٹھائے ہیں, کیا آپ نے ان کی پراپر ٹریننگ کی ہے. گو کہ سیاسی جماعتیں ساری دعویٰ کر رہی ہیں جی ہم نے اپنے پولنگ ایجنٹس کی ٹریننگ مکمل کر لی ہے, ان کو تربیت دے دی ہے. کہیں ایسا تو نہیں ہو کہ چونکہ ان کو مشکلات ہوں گی, اور یہ 2018 میں بھی ہوئی ہوتی ہیں. صحیح. اچھا, مشکلات کیا ہے عمر دراز ساتھ رہیے گا, اس میں مزید بھی ہم کچھ سوالات کریں گے اور جوابات بھی لیں گے. ہمارا پینل بھی ہمارے ساتھ موجود ہے. ناظرین یہاں پہ وقت ہوا ہے ایک بریک کا, ہمارے ساتھ رہیے گا. ہر مشکل میں آپ کا بیک اپ صرف اوساکا بیٹریز. نمی میں جرمز بڑھتے ہیں 3 گنا زیادہ, پر میکس ساپ ان کو بڑھنے کا موقع ہی نہیں دیتا کیونکہ اس کی لیکول آف ٹیکنالوجی نمی کو کرے. ویلکم بیک ناظرین, ہماری ٹرانسمیشن جاری ہے. اس وقت ہم گفتگو کر رہے ہیں کہ ملک بھر میں ظاہر انتخابی مہم جاری ہے, زور و شور سے جاری ہے, آخری روز ہے, اور ہر جو امیدوار ہے وہ یہ کوشش کر رہا ہے کہ ووٹرز کو اپنی جانب جو ہے وہ کھینچ سکے اور ان کو قائل کر سکے کہ وہ ان کو ووٹ دے. اس حوالے سے مزید بھی بات کرتے ہیں. ہمارے ساتھ اس وقت لائن پر موجود ہیں خرم حمید روکھری صاحب, استحکام پاکستان پارٹی کے آپ کینڈیڈیٹ ہیں. بہت شکریہ خرم حمید روکھری صاحب وقت دینے کے لیے. آپ سے اب یہ جاننا چاہیں گے, سب سے پہلے تو ظاہر ہے بڑا بنیادی سے یہ سوال ہے, اور اب سوال ہی یہی بنتا ہے کہ انتخابی مہم کیسی جا رہی ہے, اور جن ہرڈلز کا عام طور پہ دیگر امیدوار یا دیگر جماعتیں ذکر کر رہی ہیں, آپ کا اپنی اس کیمپین کے حوالے سے کیا کہنا ہے؟ آپ کو کوئی مزاحمت تو نہیں پیش آ رہی؟ پہلی چیز تو یہ ہے کہ جی ہم آزاد الیکشن لڑ رہے ہیں اپنے علاقے کی ریکوائرمنٹ کے مطابق, اور جو ہمارا پینل ہے اس کی ڈیزائر کے مطابق. اور ہمارے پاس ہمارے جیسے جو علاقے ہیں ان میں پارٹی ووٹ نہیں ہوتا, یہاں پر سارے کا سارا آپ کی شخصیت کا ووٹ ہوتا ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ ہم تو میں کلیم کر سکتا ہوں, اور میرا کلیم آپ ویریفائی کر سکتے ہیں کہ جس کو آپ الیکشن کمپین کہتے ہیں وہ میرے علاوہ جس حلقے میں ہوں, باقی 3-4 امیدوار اور ہیں, ہمارے پینل کے علاوہ کسی اور نے الیکشن کمپین اس طریقے سے چلائی ہی نہیں جیسے ہم چلا رہے ہیں. پراپر ایک میتھڈالوجی کے تحت ایک پورے طریقے کے ساتھ ہم نے کمپین چلائی. ہمارا جو حلقہ ہے یہ 190 کلومیٹر لمبائی ہے. ہم ایک جگہ پر گئے, بھائیوں کو ملے, دوستوں کو ملے, اور ان کو ہر علاقے کے مسائل الگ ہیں, ان کے اوپر ہم نے ڈسکشنز کیے, فیس ٹو فیس کوسچن آنسر سیشنز کیے. تو ہم نے تو پراپر ایک کمپین جس کو آپ کمپین کہتے ہیں الیکشن کی چلائی ہے. اور کیونکہ ہم کلیم کرتے ہیں اور پھر
हमारा ये क्लेम वेरीफाई हो सकता है कि हम नीट क्लीन लोग हैं, हमने कोई हमने पैसा या हमारी स्ट्रेंथ पैसा है ही नहीं, हमारी स्ट्रेंथ वही है जो हम ऑन ग्राउंड है, हमारी स्ट्रेंथ है कि हम जो बात कर रहे हैं वो फैक्ट है, और हमारी स्ट्रेंथ ये है कि हम इलाके को अपग्रेड कर रहे हैं और हमें तो अल्लाह ताला के फजल से प्रॉपर रिस्पॉन्स मिल रहा है। टू बी वेरी प्रिसाइज, हमने बिल्कुल सीधी सादी और सच्चाई की बुनियाद पर एक मेहनत करके कैंपेन चलाई है। जी सही है। खुर्रम हमीद रोकड़ी साहब, यकीनन खर्चा तो बहुत ज्यादा हो रहा होगा इसमें ना? नहीं जी नहीं, कोई जिस तरह कैंपेन का आप जिक्र कर, आपने कहा कि आजाद, ये सब हमारा इलाका निहायत वफादार इलाका है। हमारे पास जो भी आपको बुलाता है, जिसने भी हमें कॉर्नर मीटिंग देनी है, चाहे जलसा देना है, वो खर्चा खुद करता है। IPP और हमारा अगर मैं अल्लाह ताला खैर फरमाए इलेक्शन खत्म, आप मेरे से खर्चा पूछेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे। हमारा खर्चा, हमारी अपनी डीजल गाड़ियों का चलना, अपना खाना पीना, अपना ये खर्चा है, या हमने वो जो स्टिकर्स और ये, मेरे लिए तो मैं तो इस मामले में हूँ कि मेरे लिए तो वो जो स्टिकर्स और ये जो चीजें, ये भी मेरे दोस्तों ने बनवा के भेज दी है। तो खर्चा अगर तो कहता है करोड़ों वाला, तो पता नहीं हमने ना करोड़ों वो कमाए हुए, ना हमने वो खर्चा किया, ना हमने वो खर्चा करना है और ना हम वो कर सकते हैं। तो कभी बैठिएगा इसके ऊपर प्रोग्राम, आपके आगे मैं जब डिटेल रखूंगा खर्चे की, तो आप हैरान हो जाएंगे कि इतने कम खर्चे के अंदर इतनी बड़ी कैंपेन हमने कैसे। खुर्रम साहब, हाँ, क्योंकि हमें तरीका आता है कैंपेन करने का, हम एक प्रॉपर प्रोसेस से करते हैं, इसलिए हमारे लिए आसान है ये करना। जी रोकड़ी साहब, ये आप आज़ाद हैसियत में आपका ग्रुप इलेक्शन लड़ रहा है, आपकी सियासी वस्तगी इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के साथ है, तो ये बासिर साहब भी बड़े परेशान हो रहे थे कि खुर्रम साहब तो IPP के लीडर में से हैं, तो आज़ाद क्यों लड़ रहे हैं? मैंने बड़ा सादा IPP के साथ हमारे इलाके के अंदर लोग पसंद नहीं करते कि आप किसी और पार्टी से इलेक्शन लड़े। मैंने प्रेफर अपने इलाके के लोगों के मिजाज को करना है या किसी और की ख्वाहिश को करना? पार्टी को, लेकिन आप पार्टी को ज्वाइन करेंगे ना कौमी असेंबली में आकर फिर? डेफिनेटली हर कोई है, जिसमें भी आजाद लड़ रहे हैं। हाँ। चाहे आज कोई कहे कि मैं तरीके इंसाफ का हूं, इन्होंने भी कुछ दिनों में पार्टी ज्वाइन कर रही है। तो आपने भी से तय कर लिया कि आप कौन सी पार्टी ज्वाइन करेंगे? तो मैं वही कह रहा हूं कि हमने पार्टी तो ज्वाइन करनी है। मैं तो शुरू से आजाद टाइप आदमी हूं। आप सवाल उनसे करें जो कि इस वक्त तहरीक इंसाफ के पैनल के ऊपर इलेक्शन लड़ रहे हैं, उनसे पूछिए कि वो कौन सी पार्टी ज्वाइन। अवाम का रोना तो यही है ना, हमने तो जो हुकूमत बनेगी, रोकड़ी साहब, अवाम का रोना तो वाज़ेह है। रोकड़ी साहब, जो हुकूमत बनेगी हम उस हुकूमत को ज्वाइन करेंगे। अवाम का रोना, चाहे कोई भी हुकूमत बने। रोकड़ी साहब, अवाम का रोना यही है कि यही आजाद उम्मीदवार ही तो कौमी असेंबली में आते हैं, इन्हीं में पैसा खर्च होता है, यही तब अपनी वफादारियां बदलते हैं। पूरा जो हमारा सियासी निजाम डिस्टॉर्शन है, इन्हीं आजाद उम्मीदवारों की वजह से है। तो मेरे पास उसका हल नहीं है उस चीज का। मुल्की लेवल पे अल्लाह ताला ने जब मुझे मौका दिया, मैं इसका हल भी तलाश करूंगा। सही। अच्छा, इसे साहब मेरा किरदार क्या मैटर करता है? मैं किसी का जिम्मेदार हूं, ना मैं पार्टी से इलेक्शन लड़ा जी। मेरे लिए ये है कि मेरा किरदार क्या मैटर करता है, मैं खुद क्या हूं। हमने तो फोकस कर लिया अपने आप को। सही है, यकीनी तौर पर इंतखाबी मुहिम है, आप उसके डायनामिक्स के मुताबिक कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया खुर्रम हमीद रोकड़ी साहब। अब इसमें मैं इसी साहब आपसे जानना चाहूंगा, एक सर्वे आया हुआ है ये IRIS का, और उन्होंने एक सर्वे किया। उन्होंने कहा कि एकदम जो है वो पाकिस्तान से भी नून की मकबूलियत जो है वो 31 से 43% तक पहुंच गई है, यानी इजाफा हुआ है उसकी मकबूलियत में, और जाहिर है अब सर्वेज चल रहे हैं। आप क्या कहते हैं? जाहिर है जब हम मुख्तलिफ सियासी जमातों के हवाले से मुख्तलिफ सर्वेज मौजूद हैं। अच्छा, ये सर्वे की जो डिटेल है वो मेरे सामने भी है। ये सर्वे ये क्या कहता है जनाब कि PTI की पॉपुलैरिटी अवाम में मकबूलियत 43% से कम होकर 35% हो गई है, जो आने वाले इलेक्शन में वोटिंग में कमी की तरफ इशारा है। PMLN की मकबूलियत में इजाफा देखने में आया, जो 31% से बढ़कर 43% हो गई है। कमाल ही हो गया। वैसे आप मेरे से पूछेंगे ना कि बारिश आई, बारिश के बाद क्या हुआ, सैलाब आया, सैलाब के बाद क्या हुआ, जलजला आया, जलजले के बाद क्या हुआ। ये जो पॉपुलैरिटी बढ़ी है, इस दौरान टैक्स कम हुए, महंगाई कम हुई है, करप्शन कम हुई है। क्या ऐसा कमाल हुआ कि जिसकी वजह से मैंने तो धोबी घाट ग्राउंड का जलसा देखा, उसकी फुटेज देखी है। मैंने तो गुजरांवाला में ड्रोन के डरावने मनाजर देखे हैं। मैंने तो मरी वाले जलसे में देखा है।
دیکھیں نون آج لیگ جلسہ اچھا تھا قصور نون لیگ تو کھڈیاں تو آپ کو پتا ہے ہوم گراؤنڈ تو ہوم کراؤڈ, مطلب وہ وہاں پہ تو آپ کو نظر آئے گا پاکٹس ہیں. نون لیگ ہیز بین پاپولر, از اے پولیٹیکل ریالٹی ان پاکستان. 2022 آغاز جنوری فروری نون لیگ اسٹوڈ آؤٹ ایز دا موسٹ پاپولر پارٹی. پنجاب میں تو اچھی پرفارمنس دی تھی. اب بات یہ ہے کہ اس کے بعد ہم گزرے ہیں ایک معاشی مہندس اور طبیبوں کے اور سرجنز کے تجربے سے, جن کی اجتماعی دانش نے اس ملک کی معیشت کا کیا بیڑا غرق. لوگ سمجھتے ہیں کہ جو شہباز شریف صاحب کا حکومت تھی, دور حکومت, وہ پاکستان کی تاریخ کا بدترین دور حکومت تھا. اس سے زیادہ مہنگائی کبھی نہیں ہوئی, اس سے زیادہ قرضے کبھی نہیں لیے گئے. بدترین مہنگائی اور ڈیفالٹ کے خطرات کے باوجود 87 رکنی کابینہ رکھی گئی. لوگوں کے اوپر بجلی کے, گیس کے بلوں کا جو اخراجات بڑھے ہیں, جو عام بندے کا اس وقت جینا محال ہوا ہے, بس پھر کوئی معجزہ ہوا ہے کہ راتوں رات کس طریقے سے انتخابات کا موسم ہوا کیسے چلتی ہے, ہوا چلتی بھی ہوا چلی ہے, دل کیسے بدلتے ہیں. میں پنڈی اسلام آباد میں رہنے والا, کمیوٹ کرنے والا, لوگوں سے رابطے میں رہنے والا بندہ ہوں. ایک بات یہ بھی ہوتی ہے نا کہ یہ سرویز ہوتے کس طرح ہیں, میتھڈالوجی کیا استعمال کی جاتی ہے, کس طرح ایک بڑی سائنس ہے جی, جو کہ آئی ڈو ناٹ نو یہ جو ادارے ہیں یہ کس کرتے کیوں ہیں, کریڈیبلٹی یہ گوندل صاحب یہ بتائیں, لاہور بڑا گہما گہمی اور سیاسی تحریکوں کا مرکز رہا ہمیشہ سے. ہمارے کچھ دوست ابھی پچھلے ایک ہفتے میں انہوں نے تواتر کے ساتھ لاہور چکر لگائے تو کہتے پتہ لگتا تھا کہ جیسے الیکشن ہو ہی نہیں رہا لاہور میں. تو یہ ابھی اعزاز نے یہ سوال مار دیا ہے کہ اچھا جی ان کی پاپولیرٹی میں اضافہ ہو گیا. میاں صاحب نے جلسے میں سروے آیا ہوا ہے, تو آپ یہ بتائیں کہ لاہور میں اور پنجاب میں میاں صاحب نے جو یہ دھواں دار قسم کی کمپین چلائی ہے پے در پے, جو ہے کہ مختلف شہروں میں, اب عیسیٰ نقوی کو تو نظر نہیں آتے لوگ تو تھے بہرحال جتنے بھی تھے, تو آپ بتائیں کہ یہ پاپولیرٹی بڑی ہے یا نہیں بڑی ہے. کہ حلقوں میں سب میں ہی ہم گئے ہیں, اس کا رزلٹ آپ نے ٹی وی سکرینز کے اوپر بھی دیکھا ہوگا, اور بڑا ہم نے وہ باریکی سے آبزرو کرنے کی کوشش کیا کہ لوگوں کی رائے کیا ہے. میں جلسوں میں خود گیا ہوں میاں صاحب کے, حافظ آباد والے جلسے بھی میں موجود تھا, دیگر جگہوں پہ بھی جانے کے اتفاق ہوا ہے, پھر مینار پاکستان بھی ہم نے دیکھا تھا. وہ جو آپ دیکھ رہے ہیں نا کہ بڑے جلسے لوگ آ رہے ہیں, وہ ظاہر ہے سیاسی جماعتیں بڑی سیانی ہو گئی ہیں, وہ کلین فیڈ آپ کو دیتی ہیں, اپنے کیمرے سے آپ کو دکھانے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن گجرانوالہ والا بھی, چونکہ میں اس میں موجود تو نہیں تھا, لیکن جو مقامی وہاں رپورٹرز تھے, میں نے ان سے بات کی, ان سے میں نے ڈیٹیلز لی, تو مسلم لیگ نون کے لیے اب اس تمام تر حمایت, اس تمام تر چیزوں کے باوجود بھی پبلک کو موبلائز کرنا اتنا آسان نہیں ہے. نواز شریف صاحب نے ریلی نکالی, اس دن آپ موجود تھے, میں نے آپ کو بڑی تفصیل سے بتایا تھا کہ وہ ریلی کس قسم کی تھی. مریم صاحبہ آ رہی ہیں, پھر شہباز شریف صاحب کی ریلی میں موجود تھا. اچھا, جہاں تک ان سروس کی بات ہے تو ظاہر ہے کہ اب کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ہوا بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے. مطلب کل ایک اور اس قسم کی آؤٹ لیٹ کا سروے تھا جس میں وہ کہہ رہے تھے دیکھیں جی مقبول تو تحریک انصاف ہے لیکن وزیر اعظم نواز شریف آئیں گے. تو اصل کہانی یہ ہے, وہ لائن ہی سب کچھ بتا رہی تھی کہ مقبول تحریک انصاف ہے لیکن وزیر اعظم بننے کے جو ذرا امکانات ہیں وہ نواز شریف صاحب لیکن اس میں عمر آج الٹا کر دیا گیا نا, آج اسی کو کور اپ کیا. باسط صاحب یہ بتائیں نا, آپ ہمیں یہ بتائیں کہ وہ بیوروکریسی, وہ جو اس وقت الیکشن کروانے والے, کنڈکٹ کروانے والے جتنے بھی لوگ ہیں, مل کے بتائیں گے, وہ ان عوامی نمائندوں کو کیسے نچائیں گے اگلے 4-5 سال, جن کی مرہون منت ہونے کے بعد یہ لوگ عوامی نمائندے بننے جا رہے ہیں. تو یہ آپ لوگ ذہنوں سے نکال دیجئے کہ جو شخص پاپولر ہوتا ہے وہ اسی کو الیکٹ ہو کے آتا ہے. یہ فرسٹ پاس دا پوسٹ سسٹم ہے, اس میں کچھ بھی. اب دیکھیے مثال کے طور پر بھارت میں کانگریس جو ہے وہ 30% ووٹ لیتی ہے لیکن اس کی جو لوک سبھا میں سیٹیں آتی ہیں وہ 40 سے قریب آتی ہیں. تو یہ سسٹم کے اندر جو خرابیاں وہ تو اپنی جگہ پہ رہیں گی. تو یہ نتائج اخذ کرنا کہ بھئی پاپولر ہے تو اس لیے اس کی سیٹیں بھی زیادہ ہوں, یہ ہلکا ٹو ہلکا میٹر کرتا ہے چیزیں, اس لیے اس بات کو نکال دیں. یعنی سپورٹر کا جو ہے وہ ٹرانسلیٹ ہونا لیکن ایک چیز دوسری بات کا جواب آپ ایک چیز بڑی پازیٹیو ہے سروے کے حوالے سے کہ چلیں آپ نے جب آ رہا ہے اس کو تھوڑی سی لیجیٹیمیسی دے دیں, ساکھ اس کی رکھ دیں, ورنہ کس طرح چلائیں گے
حکومت. نہیں حکومت تو دیکھیے میں نے پہلے بھی آپ سے کہا ہے کہ 5 سال اچھے گزرنے ہیں انشاءاللہ. عمر آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ 10 سال اچھے گزرنے ہیں, اس لیے میں آپ کو ایک خبر دے دیتا ہوں. جی بسم اللہ. جو حلقہ ہے N130 جی N130 جہاں پہ نواز شریف صاحب الیکشن لڑ رہے ہیں, جی وہاں پہ سروے ایک بار نہیں 2 بار نہیں 4 بار سروے کرایا گیا تھرڈ پارٹی سے. یہ جاننے کی کوشش کی گئی ہے کہ کیا ہوا کیا ہے. اور میں آپ کو یہ خبر دے دیتا ہوں, لاہور میں اس وقت جو سب سے زیادہ پریشانی کا سامنا مسلم لیگ نون کو ہے وہ نواز شریف کی سیٹ کے اوپر ہے, نمبر 1. نمبر 2 وہ جو ہم سروے کی بات کر رہے ہیں, میں آپ کو ایک خبر دے دیتا ہوں پورے سورسز سے, پورے ہم کریڈیبلٹی کے ساتھ. جی ایک تو یہ آپ کہیں گے نا کہ آزاد امیدوار ہے کہ ووٹ بہت زیادہ جو مسترد ہونے کا امکان موجود ہے اس بار. وہ تمام علاقے جہاں پہ تحریک انصاف روایتی طور پہ پچھلے 2 الیکشن میں ووٹ ذرا زیادہ حاصل کرتی رہی ہے, آپ وہاں پہ دیکھیں گے کہ وہاں سب سے زیادہ ریشو ہوگی مسترد ووٹوں کی. اور یہ تقریباً 5 سے 10 پولنگ سٹیشنز ہر حلقے کے اندر وہ کیے گئے ہیں کہ یہاں ہے ذرا ہوا زیادہ, تو اس ہوا کو دیکھنا ہے. نمبر 3 ایک اور جو اس وقت آج بڑی خوفناک قسم کی بات, جب میں نے پریزائڈنگ افسران سے کنسلٹ کیا, وہ جو الیکشن مینجمنٹ سسٹم کی ایک ایپ بنائی گئی ہے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ آپ جب فارم 45 بن جائے گا, کاؤنٹنگ ہو جائے گی, تو اس کی پکچر لیں گے. 1 ٹائم پکچر ہے, یعنی قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلی دونوں کی. آج پتہ یہ چلا کہ اس کے اوپر وہ جو ایپ ہے وہ آئی فون کے اندر یعنی ایپل کمپنی کا جو ہے اس میں اس کو انسٹال نہیں کیا جا سکتا. اب ہم نے کیا کیا, میں نے پریزائڈنگ آفیسر کو کہا کہ آپ ذرا الیکشن کمیشن کو کال ملائیں, ان سے کہ جی میرا یہ ایشو آ رہا ہے. الیکشن کمیشن بڑی سادہ سی آگے سے بات کہتا ہے ٹھیک ہے ہم نے اس کے لیے اس ورژن کے لیے بنائی نہیں ہے, تو آپ یوں کریں پرائیویٹلی کوئی اینڈرائڈ فون جو ہے وہ کر لیں. پھر ایک اور بات ہمیں وہ بتائی گئی تھی کہ شاید جی وہ آف نیٹ بھی کام کرے گی, اگر نیٹ بند ہو جاتا ہے کوئی اس قسم کی ہے. تو جب اس کو چیک کیا تو پتہ یہ چلا کہ اگر نیٹ بند ہو گیا تو یہ نہیں چلے گی. تو جس سے ہمیں پتہ یہ چلا کہ یہ ساری چیزیں گراؤنڈ کے اوپر ہم مقبولیت یا باقی چیزیں کر رہے ہیں. تو میں آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں وہاں پہ تیاریاں بہت ساری ایسی بڑی ہیں صاحب, نیٹ بند کروا رہے تھے تہاڈی بتی بند ہو گئی ہے. ٹھیک ہے, نہیں نیٹ نہیں بند. عمر دراز گودل صاحب کا تھینک یو کر دیں, انہوں نے مجھے چیزیں گودل نے پوائنٹ آؤٹ کی ہے, اور یہ افضل خان صاحب اس کا میرا خیال ہے کہ بہتر جواب دے سکتے ہیں کہ عوام نے یا ووٹرز نے ووٹ دینا ہوتا ہے ایک مخصوص, جیسے 8 فروری کو ووٹ دینا ہے. ہم اسلام آباد میں ہیں, عمر دراز گوندل لاہور میں ہے, لیکن ہمیں اسلام آباد میں بھی, لاہور میں بھی, پورے ملک میں بھی لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہوگا, اتنے ووٹ مسترد ہوں گے, اتنے یہ ہوگا, اتنے کامیاب ہوں گے, اتنے کے ساتھ یہ ہونا ہے, اتنے کے ساتھ. یہ پہلے کیسے پتہ چل جاتا ہے کس پارٹی کی کتنی سیٹیں آئیں گی؟ آپ ابھی میں عرض کر رہا تھا کہ آپ پارے میں وہ ایک بندہ جو سروے کر رہا تھا, تو اس کی ہم شاید بریک میں بات کر رہے تھے, جتنے بھی ان کے پاس دیکھیں ان انٹرپٹیڈ جس کو چاہیے تھا روکڑی صاحب کو, انہوں نے کیمپین کی, پھر انہوں نے کلیم کیا کہ میری چونکہ انٹیگریٹی, اب اسی علاقے کے اس سے زیادہ بڑی انٹیگریٹی, انٹرنیشنل ریپیوٹ والے لوگ ہیں اور بڑے بڑے کام بھی انہوں نے وہاں پہ کیے ہیں. اب وہ کہتے ہیں کہ نہیں ہم لوگوں کے پاس گئے. میں آپ کو دوبارہ بتا دوں کہ اس سسٹم میں جس میں لوگوں کا یہ خیال ہوتا ہے کہ ہم پیسوں سے لوگوں کو خرید لیں گے, ہمارا علاقہ بنو, لکی مروت اور اس علاقے میں ووٹر بڑے سمجھدار. کل پرسوں میرے کسی بندے سے بات ہو رہی تھی, تو ہم نے کہا جی کیا حالت ہے, کون کون الیکشن لڑ رہا ہے؟ تو اس نے کہا کہ JUI کا ہے, ایک شرف مروت ہے اور ایک سلیم سیف اللہ ہے. تو مجھے پتا تھا, میں نے ایز اے جرنلسٹ بھی کور کرتا رہا ہوں صحیح کہ کون پیسہ استعمال کرتا ہے, کون ریلیجس انفلوئنس استعمال کرتا ہے, اور کون سی کس کی پاپولیرٹی ہوتی ہے. تو اس بندے نے مجھے خود تسلیم کیا, اس نے کہا جی ہم ٹیوبوینوں کے لیے بھی پیسے لے رہے ہیں, راستوں کے لیے بھی پیسے لے رہے ہیں, باقی بھی پیسے, لیکن ووٹ ہم نے اپنی مرضی سے دینا. مرضی سے دینا, یہ اچھا ہے, یہ اچھا ہے. اس پہ ہم تھوڑی سی مزید بھی بات کریں گے, بالخصوص جو مینیفیسٹوز ہیں مختلف جماعتوں کے, وہ کتنا میٹر کرتے ہیں انتخابات میں, اس کا بھی ذکر کریں گے. ایک بریک کے بعد ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین, ہم ذکر کر رہے ہیں جیسے کہ انتخابی مہم کے ساتھ ساتھ اس کے جتنے بھی اجزاء ہیں یقینی طور پر اس کا ذکر ہوگا انتخابات میں. اس میں ایک بڑا اہم فیکٹر جو ہے وہ منشور کا ہوتا ہے. اب پاکستان میں مختلف سیاسی جماعتوں کی منشور کی
کیا اہمیت ہے اور کتنی حد تک جو ہے وہ ووٹر جانتا بھی ہے کہ اس کی جس کو وہ ووٹ دے رہا ہے اس کا منشور کیا ہے. اس پہ بھی بات کریں گے. اور پھر ظاہر ہے عالمی سطح پہ اس کی صورتحال جو ہے بالخصوص ڈیولپڈ کنٹریز میں بڑی مختلف ہوتی ہے. میں اس سے رقوی صاحب آپ کے سامنے یہ سوال رکھوں گا, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ مینیفیسٹوز ہیں, ہم دیکھیں پیپلز پارٹی کا ہے, آئی پی پی ہے, پی ایم ایل ہے, جتنی سیاسی جماعتیں سب نے اپنا ایک منشور دیا ہوا ہے, ایک پمفلٹ چھپا ہوا ہے, وہ صرف ٹی وی پہ آ کے دکھاتے ہیں, ووٹر کو اس کا پتہ نہیں ہوتا. میرا خیال ہے معذرت کے ساتھ اوور اے پیریڈ آف ٹائم ہم نے الیکشن پروسیس میں پاکستان کی سیاسی تاریخ میں یہ دیکھا ہے کہ ناقابل عمل ردی کے ٹکڑے ہیں جو پاکستان کی سیاسی جماعتیں بناتی ہیں, اور اس میں جو اصل جینون ایشوز ہیں وہ موجود نہیں ہوتے. سٹیج کے اوپر کھڑے ہو کے جو تقاریر ہیں وہ ہم نے سنی ہے مختلف سیاسی جماعتوں کی, سیاسی رہنماؤں کی, اس میں بدقسمتی کے ساتھ وہ اصل چیزیں جو ایشوز ہیں جن پہ بات ہونی چاہیے. ٹھیک ہے, موٹر وے بہت ضروری ہے, آپ ہر شہر سے موٹر وے اور اس کے ارد گرد موٹر وے ضرور گھمائیں, لیکن ایک دن بیٹھ کے لوگوں کو یہ بھی بتائیں کہ ڈیولپمنٹ ماڈل اپناتے ہوئے غلطی ہو گئی. آج لاہور سموگ کے ایک کولے میں پھنسا ہوا ہوتا ہے اور انٹرنیشنل میڈیا کہتا ہے یہاں پر 1 سال گزارنے والا شخص اپنی زندگی کے 7 سال کھو دیتا ہے. تو ہم نے کس طریقے سے میک شور کرنا ہے کہ انوائرمنٹل فرینڈلی جو ہے وہ بنائیں. یہ بتائیں ہمیں کہ اس وقت پاکستان بدترین سیلاب سے گزرا ہے, کتنے ارب ڈالر کا نقصان ہوا ہے. اس کے لیے آپ باقی سیاسی جماعتوں کے لیڈروں کو مالی کہنے کے بجائے یہ بتائیں کہ 5واں بدترین موسمیاتی تبدیلی سے شکار جو ملک ہے اس میں جو کنکریٹ کی لیئرز بچھانے کے بجائے آپ کیسے امپروو کریں گے, یونیورسٹیاں کتنی لائیں گے, صحت کی فیسلٹی کیسے ٹھیک کریں گے. یہ کارڈز وغیرہ بند کرنے کے بجائے آ ہی رہے ہیں, کوئی بھی آ رہا ہے وہ پھر وعدے بھی ایسے کرے, 300 یونٹ بجلی فری کر دینا, 300 یونٹ 85% پاکستان کی عوام بنتی ہے, 85% عوام کو بجلی فراہم کر کے مفت. یہ ایک ایسا وعدہ ہے, یعنی کہ اگر آپ جھوٹ بھی بولیں تو پھر جھوٹ اس طریقے کا بولیں کہ کچھ تھوڑا سا خوف خدا ذہن میں رکھتے ہوئے بولیں. لوگوں کو جو خواب موٹر وے کی صورت میں دکھانا ہے اس کے مجھے جو سمجھ آتی ہے وہ وجہ یہ ہے کہ آپ اعلان کر دیں اور وہاں کا ہر وہ انفلوئنشل جس کی زمین ہے وہ اس تگ و دو میں آپ کے پیچھے پڑ جائے کہ یہ موٹر وے جو ہے وہ اس کا انٹرچینج میری زمینوں کے قریب بنے گا, زمین مہنگی ہو جائے گی, 10 گنا قیمت ہو جائے گی, ایک جگہ پیٹرول پمپ بنے گا, ایک جگہ مارکیٹ بنے گی, ایک جگہ شادی ہال بنے گا. یہ بنیادی سوچ ہے, یہ ترقی اس طریقے سے نہیں ہوا کرتی. اور سڑکوں کا جال بہت امپورٹنٹ ہے, لیکن ان سڑکوں کے اوپر آپ نے صرف چمکتی ہوئی سڑکوں پر لوگوں نے آنا جانا نہیں ہوتا, تجارت کے لیے ہوتی ہیں. تجارت کرنے کے لیے کچھ بنانا پڑتا ہے, یا آپ کو راہداریاں بنانی پڑتی ہیں, آپ کو انڈسٹریل زونز کی بات کرنی چاہیے. آپ کو آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے اوپر گفتگو کرتے ہوئے کوئی شخص نظر آیا پاکستان کے سیاستدانوں میں؟ آپ کو کوئی شخص نظر آیا جو سائنس اینڈ ٹیکنالوجی پاکستان وہ ملک جس کے پاس وینٹیلیٹرز موجود نہیں تھے جب کورونا کا مسئلہ آیا, اس وقت آپ کو پتہ چلا کہ آپ ٹیکنالوجی کے میدان میں کہاں کتنا پیچھے ہیں. آپ کو اوور آل کا جواب ہوگا کہ امریکہ کے پاس بھی نہیں تھے. نہیں, میں بنانے کی صلاحیت تو تھی. میں سوچ رہا ہوں سوال یہ نہیں ہے باسط صاحب, امریکہ کے پاس نہ ہونا, کم پڑ جانا, مریضوں کی تعداد زیادہ ہونے سے اس میں, لیکن صلاحیت ہے بنانے کی. بنا لیا ہم نے بھی نا. ہاں, تو کس دن آپ نے ریئلائز کیا؟ جس دن کورونا سے آپ کا ملک جو ہے وہ دو چار تھا, کہ آپ کو بنانا آنا چاہیے. یعنی پوٹینشل کو ہم کس طرح سے مینیفیسٹو راستہ نہیں ہے. اور پھر فورن افیئرس کے حوالے سے آپ بتائیں جو ترجیحات دیکھ رہا ہوں ابھی جی کیا ہے, یہ پی ایم ایل این کا مینیفیسٹو ہے, منشور ہے, اس میں جو ہیڈنگز ہیں نا بڑی زبردست, ہیڈرز جو ہے بڑے زبردست ہیں. مثال کے طور پر بھارت کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ جب تک بھارت 5 اگست 2019 کے اقدامات واپس نہیں لے گا اس وقت تک ہم یہ معاملات آگے نہیں چلائیں گے. آپ ڈیٹیل میں آگے جائیں تو اس بات کا کہیں بھی ذکر نہیں ہے. جو اصل اگر تفصیلی طور پہ اگر آپ پڑھیں تو وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم تو آگے بڑھیں گے. ہاں آگے بڑھیں گے, کیا ہوگا یہ ڈالیں گے. ایک ہی مینیفیسٹو میں 2 مختلف پالیسیز ہمارے سامنے بھارت اور کشمیر کے حوالے سے پی ایم ایل این کے مینیفیسٹو میں آ رہی ہیں. تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ان کو معلوم ہے کہ لوگ تو یہ مینیفیسٹو پڑھتے ہی نہیں ہیں, نہ ان کی ترجیحات میں شامل ہے. ہمارے یہاں کلچر نہیں ہے نا, وائٹ میں ریکارڈ میں آ گیا خان صاحب کچھ ہے کرتے کچھ. اچھا, یہ مینیفیسٹو کی میں آپ ہی سے خان صاحب آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ اس کی کتنی حد تک, ایک تو ظاہر ہے ہم نے ابھی گفتگو کی ہے کہ عام ووٹر کو تو اس کا پتہ ہی نہیں ہوتا. یہ الیکشن کمیشن میں کیا کوئی ضروری ہے کہ ہر جماعت جو اپنا مینیفیسٹو دے گی خالی نعرے لگا دے روٹی کپڑا اور مکان اور پھر انتخابات کروائے جائیں؟ یا موٹر سر ہمارے پاس بہت سے لوگ آتے تھے
10-15 لوگ جو مل کے کہ جی ہم نے پارٹی بنانی ہے تو آپ ہماری ہیلپ کریں. تو ہم اسے بتاتے تھے کہ 2-3 چیزیں اس کی ریکوائرمنٹ ہیں کہ آپ کے پاس مینیفیسٹو ہو, آپ کے پاس بعد میں کہ 2000 کم سے کم آپ کے ممبر ہوں, اور پہلے کم فیس تھی پھر فیس ہی بڑھا دی گئی اس لیے کہ ہر 5-10 آدمی مل کے نا وہ پارٹی بناتے تھے, اور ایکچولی ایک آدمی بھی پارٹی بناتا تھا. تو ہم زیادہ کرنے کے بجائے ہم انہیں کہتے تھے, تو وہ کہتے تھے یار وہ منشور کیسے بنتا ہے, تو میں اپنے کلر کو کہتا تھا کہ یار 2-3 منشور ان کو دے دو. یہ سارے کام آپ کے کیے اچھا تو بھائی اسے کیسے جان چھوڑاؤں, تو وہ سارے منشور اگر آپ دیکھ لیں تو وہ ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں. ایک ہماری ریکوائرمنٹ ہے کہ آپ کے پاس ایک منشور ہو, تو منشور وہ کاپی فوٹو کاپی کر کے اس میں اپنا پارٹی کا نام, اور دوسرا ہے کہ ایک لیٹر پیڈ بھی چھاپ لو اپنی پارٹی کے نام کا. اچھا اصلی بات یہ ہے کہ اب عوام میں ایکچولی منشور روٹی کپڑا مکان تھا یا کوئی بھی چیزیں تھی, اب لوگوں میں اویئرنیس ہے, دے وانٹ کنکریٹ خوشحالی. صحیح بات یہ ہے کہ میں یو این میں تھا تو ہم وہاں سے جب ڈالر بیچتے تھے تو پاکستان میں 60 روپے کا تھا. میرے ساتھ سر نیپال کا ایک بندہ تھا, تو اس نے کہا یار ہمارا روپیہ بڑا کمزور ہے, تو 74 کا تھا یا 174 کا تھا. ابھی پاکستان کا ڈالر جو ہے وہ 300 اور 310. یار وہ ملک جس میں دنیا کی تمام نعمتیں ہیں, ہمارے جو اشرافیہ ہیں ان کے پاس پیسے خرچ کرنے کے لیے کوئی راستہ نہیں کہ کہاں وہ خرچ کریں اس کو, لیکن ہمارے لیے میڈیسنز جتنی مہنگی ہو گئی, پھر جو ایک غریب آدمی کے لیے وہ ایک فیسلٹی تھی وہ ودرا کی گئی. اٹ از ان ہیومن. یہ ان کو کیا خیال ہے کہ یہ عام آدمی نہیں سمجھ رہا, دیکھ رہا ہے سب کچھ, who wanted to help us جی, and who wanted to deprive us of our basic living. اور زبردستی سے فورس میرجز ہوتے ہیں, کبھی نہیں ہوتے. اور یار میرا ایک چھوٹا سوال ہے وقت بالکل اختتام کے قریب, پلیز کر لیں سر. چونکہ آپ نے اب ہمارے بڑے زبردست ایمبیسڈر رہے ہیں اور ڈپلومیٹک سروس میں آپ نے زندگی, مجھے یہ بتائیں کہ فرض کیا پاکستان ایک چھوٹا ملک ہے, پاکستان ایک ہماری ساتھ جو 9 اپریل سے اب تک ہو رہا ہے وہ CIA یا جو بھی ڈونلڈ لو یا وغیرہ وغیرہ, سر کیا وہاں پہ جو لوگ ہیں وہاں جو ان کا جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ یہ نہیں سوچتی کہ ہم 3, 4, 5, 10 آدمیوں کو خرید لے کے اور ایلینیٹ کر دیں, ایلیمنیٹ کر دیں, ان کو ہم ڈس پلیجر میں ڈال دیں, ان سے ہیٹ کما لیں 240 ملین لوگوں سے, مسلمانوں سے. سر it doesn't matter to them. لیکن کبھی یو ایس کی جو پالیسیز رہی ہیں نا, کبھی پیپل سینٹرک کو سن نہیں رہی. کوشش انہوں نے بہت کی ہے کہ پبلک اوپینین اپنے فیور میں کریں, لیکن جو اسٹریٹجک آبجیکٹیوز ہیں نا وہ ظاہر ہے وہ مختلف ہوتے ہیں. اچھا وقت بالکل ختم ہو گیا, ورنہ اس پہ مزید بھی بات کرتے, اور ظاہر ہے کہنے کو بہت کچھ ہو سکتا ہے, لیکن ناظرین اسی کے ساتھ ہی آج کی خصوصی ہماری الیکشن ٹرانسمیشن ووٹ کی سوچ جو ہے وہ اپنے انجام کو پہنچی ہے. آئندہ روز ہم مزید ڈسکشن کریں گے مختلف حوالوں سے, لیکن آج کی جو انتخابی مہم کے حوالے سے معاملات تھے وہ آج رات ختم ہو جائیں گے. کل ایک نئی ڈسکشن ہوگی, ایک نئے انداز میں جو انتخابات کا عملی طور پہ اقدام ہے وہ آگے بڑھے گا, اس کا ذکر کریں گے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.